बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाले रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अन बयाक युपेन चाकुरिस जुग सलाम थेनन मुख्तलिफ इदारोर अहम शख्सियाती बयानन और ए इदारा मजा मिललार टेनन असुस पाशनत बयाकर एक अदे शख्सियत गिनी मा आन वतनुस कैसे कुम पूरी दुनिया तमजा जली दुहन तो कोते उमरत है वतुन मस सही तरफ जो तोम तरफ जो ही गुटुमार गिनी नसर जुग सलाम थमुस कि नुस खेन दुगो बया कर ये वाह यार थे बेस अन शख्सियत जो कमक मोरे अने इल्मी अदबी लिहाज खोजन थुन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़ाहिर बयाग में वक्त दिया। आप इंतहाई मसरूफ़ हैं, आपका इल्मी अदबी काम पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ख़ुसूसन सोशल मीडिया के आने के बाद आपके पल पल से लोग वाकिफ़ होते हैं। बेज़ाहिर वो आपसे नहीं मिले हुए होते हैं, लेकिन आपके फ़ेसबुक से आपके मुख्तलिफ़ जो आपके अकाउंट्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं और आपसे मिलते हैं और ऐसे अपनायत से मिलते हैं, तो उसके मज़ाहिर में अक्सर देखता रहता हूँ। उनके लिए अपना मुख्तसरन तारुफ़ करा लीजिएगा। बुनियादी तौर पर तो मैं एक तालिब इल्म हूँ, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शफ़ीक, शोबा इस्लामी तारीख़ जामे कराची से मैंने पहले एमए किया और उसके बाद इसी शोबे से जो है वो निज़ामिया बगदाद के इल्मी और फ़िक्री किरदार पर पीएचडी किया। बाद में फिर मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में भी एमए किया और चूँकि मुझे मुख्तलिफ़ ज़बानों में दिलचस्पी रही है तो अरबी, जर्मन और चीनी ज़बान जो है उसको सीखने की तरफ भी कोशिश की और उनसे थोड़ी वाक़फ़ियत जो है हासिल की। बाकी बुनियादी तौर पर जो मेरा ज़ौक़ है वो इस्लामी तारीख़ के हवाले से है। तारीख़ी वाक़यात को पढ़ना, उनको समझने की कोशिश करना, आज के हालात में उनको देखना और पढ़ना और लिखना, यही दो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जिनके बग़ैर नामुकम्मल है। और यही वजह है कि एक ऐसे शोबे का मैंने इंतख़ाब किया जो जॉब ओरिएंटेड या कैरियर ओरिएंटेड तो नहीं है, लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड ज़रूर है कि इसमें तहकीक के, तदरीस के और तालीम के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। और जब से मैंने इस शोबे में कदम रखा तो फिर मुझे इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। और आगे इतनी चीज़ें हैं, इतने काम करने के हैं कि मैं ये समझता हूँ कि तालिब इल्मों को चाहिए कि वो ख़ास तौर पर इस्लामी तारीख़ का इंतख़ाब करें और तारीख़ के हवाले से अपने अंदर जो है ये शऊर बेदार करें, क्योंकि कौमें जो है बग़ैर तारीख़ के ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स हो और उसका हाफ़ज़ा ना हो। तो जो हाल माशरे में उस शख्स का होगा वही अक़वाम आलम में हमारा होगा। अगर हम तारीख़ से अपनी वाक़फ़ियत नहीं रखेंगे, तारीख़ी शऊर नहीं होगा, तो फिर मुस्तक़बिल भी हम बेहतर नहीं बना सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ज़ाहिर है एक पहलू की तरफ आपने इशारा किया और जो लिखने वाले और पढ़ने वाले, ख़ुसूसन तहक़ीक़ करने वालों के लिए एक गाइडलाइन के तौर पे एक इंडेक्स आपने बनाया, उसके समरात, उसके असरात पर अगर आप मुनासिब समझे तो सुनने वालों को आप बता दीजिएगा। जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तारीख़ से, तहक़ीक़ से दिलचस्पी जो है वो बुनियादी तौर पर है। और जब मैंने अपने पीएचडी के सिलसिले का आगाज़ किया
تو اس وقت مجھے معارف اعظم گڑھ جو کہ ایک بہت نامور رسالہ ہے، تحقیقی جریدہ ہے، اور پچھلے 100 سال سے میرا خیال ہے اردو میں جو جرائد شائع ہو رہے ہیں ان میں شاید اسے یہ انفرادیت حاصل ہے کہ پچھلے 100 سال سے بغیر کسی تعطل کے یہ شائع ہو رہے ہیں، اور اہل علم اس میں چھپنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال ہوں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہوں یا ابوالکلام آزاد، وہ تمام معارف کے قدردانوں میں سے رہے۔ تو جب مجھے اپنے کام کے سلسلے میں معارف کی فائلوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، عظیم الشان ذخیرہ ہے، اور اس کی فائلوں کی صرف ورق گردانی میں ہی گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں صرف ہو رہے تھے، تو اس وقت جو ہے یہ اس بات کا خیال آیا کہ اگر اس کا کوئی اشاریہ موجود ہوتا آج جدید سائنسی بنیادوں پر، سائنٹیفک اصولوں کے تحت، تو شاید یہ ورق گردانی جو کئی دنوں پر، ہفتوں پر محیط ہے، وہ شاید گھنٹوں میں جو ہے مکمل ہو جاتی۔ اسی خیال نے جو ہے وہ اس جانب مائل کیا کہ اس کا اشاریہ اگر اب تک نہیں بنا ہے تو پھر خود اس کام کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے کاموں سے استفادہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی کام کریں اور اس سے دوسرے لوگ استفادہ کریں۔ تو بس یہ خیال کا آنا تھا کہ اس کام کا آغاز کیا۔ پھر ہوا یہ کہ پی ایچ ڈی کا جو کام ہے وہ ایک طرف رہا، اس کا سلسلہ کوئی 1.5-2 سال تک رکا رہا، لیکن الحمدللہ اس عرصے میں معارف کا جو 90 سالہ اشاریہ ہے وہ مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور شکر کہ اہل علم نے علمی دنیا میں اس کی بہت پذیرائی کی گئی۔ جب اس حوالے سے میں نے انڈیا میں خط لکھا معارف اعظم گڑھ والوں کو، تو انہوں نے اس خط کو جامعہ کراچی کا بشارت نامہ کی سرخی دے کر جو ہے اسے شائع کیا، جو کہ ظاہر ہے کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ پھر بعد میں اس پہ مختلف ریویوز چھپتے رہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور اہل علم اس کی پذیرائی کرتے رہے، جس سے حوصلہ ملا اور مزید کام کرنے کی جانب جو ہے میں مائل ہوا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اشاریے پہ خاص توجہ مبذول ہو گئی۔ معارف کے اشاریے کے بعد جو ہے وہ نعت رنگ ایک علمی ادبی رسالہ ہے جو نعت کے حوالے سے ہے، اس کا اشاریہ تیار کیا، جان حمد کا اشاریہ تیار کیا، التفسیر جو ایک علمی فکری مجلہ ہے اس کا اشاریہ تیار کیا، اور پھر اس طرح کے دیگر کام جو ہے وہ اس سے متعلق۔ پھر حال ہی میں ایک کتاب جو ہے معارف شبلی کے نام سے شائع کی، اور اس اشاریے کا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا معارف اعظم گڑھ، یہ جو اشاریہ ہے پھر یہ بعد میں آنے والی کئی کتابوں کا جو ہے سبب بنا کہ اسے جو ہے لوگوں نے علوم اسلامیہ کا ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا، اور پھر اس کی مدد سے کئی کتابیں جو ہیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں، مستشرقین کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، زبان و ادب کے حوالے سے، اقبالیات کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ایسا بنیادی کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے مزید کام جو ہیں ان کا سلسلہ آگے بڑھا، اور اسی چیز نے جو ہے مجھے حوصلہ دیا کہ میں مزید کام کروں، ایسے کام کروں کہ جو حوالہ بنے اور لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو پھر بعد میں وفیات معارف کے نام سے ایک کتاب میری شائع ہوئی، جو کہ معارف اعظم گڑھ میں ہی چھپنے والی ان تحریروں پر مشتمل تھیں جو شخصیات کے حوالے سے تھیں، ان کے انتقال پہ لکھی جاتی تھی۔ تو کوئی 800 سے زیادہ شخصیات کا تذکرہ اس میں شامل ہوا، اسے بھی اہل علم نے پسند کیا۔ اس کے بعد وفیات برہان کے نام سے ایک کتاب سامنے آئی، اور اسی طرح سے پھر کئی ایک کتابوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب تک کوئی 10 سے زائد کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، اور مزید کام کرنے کا جو ہے حوصلہ ملا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ اب لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں کہ کام کی پذیرائی نہ ہو یا اس محنت آپ کی محنت جو ہے ضائع ہو۔ علم میں، تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے موجود ہیں، اگر کوئی ایک شخص بھی اس سے استفادہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک اس دور میں جو اہل ادب ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، ان تک آپ کا کام پہنچ جاتا ہے، تو اس پورے سینیریو میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کو علم کے حصول کے لیے بالکل مخلص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اسے علم حاصل کرنا چاہیے کہ علم زندگی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنا ایک کیریئر بنانا ہے، آپ کو معاش کے لیے بھی تگ و دو کرنا ہے، لیکن علم کو محض اپنی
معاش کو بہتر بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ آپ اپنی زندگی کو اور اس زندگی سے دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب آپ محنت کریں گے اپنے میدان میں، آپ کا کوئی بھی میدان ہو، ادب کی کسی بھی صنف سے آپ تعلق رکھتے ہوں، علوم کے کسی بھی شعبے سے آپ وابستہ ہوں، اگر آپ اس میں اتنی محنت کریں کہ آپ کو اس میں اختصاص حاصل ہو جائے تو لازمی طور پر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، لوگ اس کو سراہیں گے، جس سے آپ کو حوصلہ ملے گا اور اس کے آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ لیکن شرط محنت ہے۔ ہم عام طور پر شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ محنت کم کریں اور پھل ہمیں زیادہ ملے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ کبھی شاید بائی چانس اس طرح سے ہو جائے، لیکن جب آپ صحیح معنوں میں محنت کریں گے تو آپ کو لازمی طور پر اس محنت کا صلہ ملے گا۔ اپنے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی تحقیق کی طرف آنا چاہتا ہے، ادب کے کسی شعبے کو اپنانا چاہتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے لیے بالکل یکسو ہو اور اس میں محنت کریں، کسی مرحلے پر پیچھے نہ ہٹے، کام وہ کرتا رہے گا۔ آج اگر پذیرائی نہیں ہوگی کل ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ انسان فنا ہو جاتے ہیں، جسم فنا ہو جاتا ہے، لیکن تحریر جو ہے باقی رہتی ہے اور صدیوں تک برقرار رہتی ہے۔ آج ہم جن لوگوں سے جن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اب 1000 سال ان کو گزر چکے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی وہ تحریریں، ان کا وہ سرمایہ جس کے لیے انہوں نے زندگی صرف کی، وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا ہم حوالہ دیتے ہیں، ان کی علم سے، ان کی دانش سے، ان کی حکمت سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک راہ عمل متعین کرتے ہیں۔ تو جتنی آپ محنت کریں گے، جتنا آپ اس کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کریں گے، آپ کل کو دوسروں کے لیے ایک سنگ میل، ایک مشعل راہ جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ ناظرین، سوس کونڈیگیت سوس پشیگیت کہ ڈاکٹر صاحب سے کھے یو پہ خوبصورت انداز انی پہلوچ مورتھو گو بیس زائرین کوشش اچھے انبین کی ان قسم اہل علم سو مشوٹون تاکہ چھئی اروگا ہی مجا چھئی مت مجا انی علمی رویئی سمٹے اکو مجا سوس گنیگیت تو چھئی معاشرہ مجا چھئی گوٹے مجا چھئی اداروں مجا خوبصورتی پیدا بھئی انی موری گنی کراچی یونیورسٹی بیا کے جو اجازت لکھموس نائی دشے کرنے مشتو اونشک گنی چھئی خدمت حاضر بم ایاک بوسنٹ تو میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا حافظ۔